MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अल्लाह कहते हैं ईमान वालों को खिताब करते हुए, क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। ए लोगो, अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ, सच्चों के साथ, उलमा के साथ हो जाओ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी की वाहिद वजह यह है कि आज हम दीन से दूरी इख्तियार कर चुके हैं, दीन के बतलाने वालों से दूरी इख्तियार कर चुके हैं, मस्जिदों से दूरी इख्तियार कर लिया हमने। आज पूरी दुनिया के अंदर जो परेशानियां, जो मुसीबतें, जो हालत, ये कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ए लोगो, कोई मुसीबत, कोई परेशानी जो कुछ भी आई है या आती है, ये लोगों की खुद कमाई हुई है, ये लोगों ने खुद कर रखा है, ये लोगों के किए का नतीजा है। इनके किए का ये चीज मिलता है। अल्लाह के नबी फरमाते अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल जैसे होंगे तुम्हारे हुक्मरां भी वैसी होंगे, तुम्हारे ऊपर वैसी हाकिम मुसल्लत होगा जब तुम्हारा आमाल वैसी होगा। आज हमारा अमल अल्लाह उसके नबी के तरीके के खिलाफ, आज हमारी जिंदगी जहर आलूद है। आज जो कुछ हम कर रहे हैं, हम अगर इस बात का ख्याल करते भाई कल को भी दुनिया छोड़ना है, कल को अल्लाह के पास हाजिरी देनी है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को, तबीयत को, हैयत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब खुद बदलने का इरादा न करें। एक आदमी सोया आप जगा सकते हैं, जो मटिया के पड़ा उसको कभी जगा सकेंगे? कुरान कहता है अगर तुम इरादा कर लोगे कि हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, हम अपने आप के अंदर बदलाव लाएंगे और जो कुछ हम करते हैं, कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, कल को उसका हिसाब देना अल्लाह के दरबार में। कुरान कहता है जब एक शख्स वो आएगा कि जिसके दाहिने हाथ में नामे अमल होगा, अल्लाह हम सबको दाहिने हाथ में नामे अमल अता फरमाए। वो क्या कहेगा? कुरान कहता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया। कुरान कहता है जिसके दाहिने हाथ में नामे अमल हो, कहेगा लो पढ़ो, अपने लोगों से कहेगा पढ़ो लो ये मेरा। क्यों? क्या कहेगा? इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, इसलिए मेरे दाहिने हाथ में अमल है, मेरे अमाल हैं कि मेरा यकीन था कि हिसाब किताब एक दिन देना है। और अल्लाह कहते हैं व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिसके बाएं हाथ में अल्लाह ना करे, जिसके बाएं हाथ में नामे अमल होगा, क्या कहेगा? वो कहेगा काश मुझे ये नामे अमाल ही ना दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, वो कहेगा मैं हिसाब किताब का यकीन नहीं रखता था कि हिसाब भी होना है, मुझे हिसाब भी देना कल अल्लाह के दरबार। कुरान क्या कहता है? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھلائی کے وہ بھی دیکھو گے، آشکارا کر دیا جائے گا، برائی کر رکھا وہ بھی دیکھو گے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، اللہ نے اس انسان کے لیے، اس مومن بندے کے لیے ایک راستہ، ایک سہولت، وہ یہ ہے کہ دروازہ توبے کا کھلا رکھا ہے۔ ایک صحابی حضرت اغر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں روزانہ 100 دفعہ۔ تو یہ راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے۔ انسان ہے، اس سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پتہ نہیں کب گناہ ہو جائیں گے، اس کا علم میں نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکالے گا اس کو پتہ نہیں رہے گا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کو اس کا علم نہیں ہوگا، لیکن اللہ اس کے ذریعے سے یرفع بہا درجات، اللہ درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور بعض بندے وہ ہوں گے جو اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیے ہوں گے جو جس کو ان کو اندازہ نہیں ہوگا، جس بات کی بنیاد پر اللہ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو زبان کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، زبان کی حفاظت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر جو آدمی ما بین لحییہ، دونوں داڑھوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان، قرآن کہتا ہے تم کہیں بھی رہو، کسی جگہ رہو، کسی خطے میں رہو، چھپ کر رہو، تنہائی میں رہو، اندھیرے میں کوئی بات کہتے ہو، نگہبان تیار ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نگہبان تیار کھڑا نوٹ کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ ہماری کیے کی سزا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج پھر آپ دیکھیں پھر پوری دنیا خوف و ہراس کے ماحول میں ہے، پوری دنیا اب پریشان ہے۔ کیا اب دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیا دنیا سے لوگ آہستہ آہستہ مٹ جائیں گے؟ کہ دنیا ختم ہونے کے دہانے پر ہے، لوگ سوچنے پر مجبور ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اگر فکر ہوتی ہم مسجد آباد کرتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ایمان کی علامت وہ یہ ہے کہ آدمی مسجد کو آباد کرے۔ مصیبتیں روزانہ آپ سنتے ہوں گے، اتنے لوگ بیمار، اتنے لوگ ہاسپٹل میں، اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، روزانہ یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، طرح طرح کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور WHO طرح طرح کی تدبیریں بتاتا ہے۔ ان تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد بھی آج لوگ پریشان ہیں، اور لوگ ویکسین لے کر بھی پریشان ہے۔ وہ یہ سوچتا ویکسین لے کے بچ جاؤں گا، اب وہ بتاتے ہیں کہ زیادہ دو اس کے اندر کیسز ہو رہے ہیں، ویکسین والوں کہہ رہے ہیں۔ ویکسین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں فون کر کے مولانا ویکسین لے کہ نہ لیں؟ ہم نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھے گا آدمی، نماز چھوٹ گئی کیا کریں گے، فلاں ہوا، وہ مسئلہ نہیں پوچھتا ہے، ویکسین لے کہ نہ لیں مولوی صاحب سے پوچھتا ہے، یہ بھی جانتا ہے ویکسین اگر کام نہیں ہے کہ آخر میں تو مولوی صاحب آئیں گے نا، اس لیے انہی سے پوچھ لیا جائے۔ اللہ کے بندے ڈاکٹر سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو؟
تو اب یہ ہے کہ اس بیماری کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے مصیبت ہے یہ۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ دھلتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کپڑے کی صفائی کا خیال کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو وضو صحیح کرتے ہیں، کلی صحیح طرح سے کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، ناک اچھی طرح وضو میں صاف کتنے لوگ ہیں؟ آج کل تو وضو خانے بنے ہوئے، لوگ تو پیسہ دے دے کے بناتے وضو خانہ، بہت ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگ بناتے ہیں وضو خانہ، میں تو سمجھتا ہوں بھئی وضو خانے کے سلسلے میں عجیب لوگ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ وضو خانہ بنانے پر کتنا پانی برباد ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ وضو کے اندر الاسراف فی الماء والتقطیر فیہ، پانی کا زیادہ خرچ کرنا بھی مکروہ، ایک دم کم خرچ کرنا یعنی 1 لوٹے سے کم وہ بھی مکروہ ہے۔ یہاں تو 1 لوٹا کیا 2-4 بالٹی پانی، اب موٹر تو لگا ہے، پانی تو آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں بجلی کہاں سے لے رہے ہیں، پانی کس طرح استعمال کر رہے ہیں، پانی دینے والا کون، پانی آ کہاں سے، کچھ نہیں، خیال نہیں، کھول دیا وضو کر رہے ہیں۔ کبھی ہم اور اسباغ علی الوضو تو بہت ہی کم لوگ ہیں، شاید 1% وہ کر رہے ہوں۔ اعضائے مغسولہ کو اب لوگ، میں یہ بتاتا ہوں کہ بس ٹیپ کھولا 3 دفعہ گزار دیا، سمجھتے وضو ہے، ہاتھ کو گزار دیا اس طرح سے، کہتے 3 دفعہ، چکی پیسنے آئے، وضو کرنے آئے۔ اسباغ علی الوضو ہم کبھی پوچھتے بھی ہیں؟ میرے دوستو وضو سے یعنی ناک کے بارے میں آیا، ایک ہے استنشاق، ایک ہے استنثار، پانی کو نرم حصے تک لے کر صاف کر کے نکالنا۔ کون کرتا ہے؟ اڑا ہمارا پھر مارتے اتنا زور سے بغل میں بیٹھنے والا بھی بھیگ جاتا ہے۔ جلدی سے وضو ہو جائے تو وضو بھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں۔ مسواک اللہ کے نبی کی عظیم سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اور میری امت پر اگر دشواری نہ ہوتی میں ہر وضو میں مسواک کو فرض کر دیتا۔ ایک حدیث میں عند كل صلاۃ کا لفظ ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل عرب نماز سے پہلے بھی ذرا سے چلاتے ہیں، حالانکہ محدثین نے لکھا ہے کہ وہاں عند كل صلاۃ عند كل وضوء کے معنی میں ہے، وہ کرتے ہیں عرب۔ ان کا ڈرائیور بھی اگر گاڑی چلاتا ہے اس کی زبان میں مسواک پکڑا ہوا چلا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو مسواک کیا، اکبر خان کا گھوڑا خو، وضو کرنے سے پہلے جماعت بھی کھڑی ہو گئی، گھوڑا خو رہ گیا دو گئے، ارے بھائی اللہ کے بندے نہ، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، گھوڑا خو بعد میں کر لی بھائی۔ اب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنا چھوڑ دیا، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں رہا، یہ وجہ بیماریاں آتی ہیں۔ بیماری آج میں بتاؤں ذرا سے کہ بیماریوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی آتا ہے، ایک مطب لگاتا ہے دواخانہ، 1 مہینے تک رہا، کوئی مریض نہیں آیا، وہ پریشان ہوا کہ بھی مریض کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اس کا خیال یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں چونکہ یہودی ہوں اس لیے نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دربار میں تشریف لے گیا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کیا بات ہے کوئی نہیں آتا یا کوئی دوسرا مطلب بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم جب بھوک لگتی کھاتے ہیں، بھوک باقی رہتی اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتا اب کوئی بیمار ہو ہی نہیں سکتا، چلا جاتا ہے۔ ہم تو اس وقت تب کھاتے ہیں جب تک دم نہ بھلا ہے، بریانی ٹھوستے ہیں اس وقت تک، تو جگہ پانی کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہوا تو کہاں جائے، ہوا تو چھوڑ دیتے ہیں، بھی ہوا اڈے سے جائے گی ہوا۔ اب کھانا بھی سنت کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں آپ کھاتے تھے، آج کل جو آپ تیل پکاتے ہیں کھاتے ہیں، یہ زہر ہے۔
اللہ کے نبی کے زمانے میں زیتون کا تیل استعمال ہوتا تھا. آج کل تو ہمارے یہاں بھی جگہ جگہ جہاں چلے جائے زیتون کا تیل ملتا بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیتون کے تیل میں 70 بیماریوں کا علاج ہے، یہاں تک کہ کوڑھ کے مرض کے لیے بھی، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوان کے لیے. اگر کوئی بوڑھا جوان ہونا چاہتا ہے میں بتاتا ہوں اس کو عمل، صرف جوان ہونا، شادی کی بات مت کرنا. اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی بیمار ہوتا تھا یا کوئی کمزور ہو جاتا تھا یا کمزور بچہ ہے یا کوئی آدمی کمزور ہو گیا ہے، اس کو تکلیف ہے، بیماری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلبینہ کھانے کی تلقین کرتے تھے. تلبینہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو آج کل لوگ چھوڑ دیے، اس کو جو کھانا لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے سفید آٹا کھانا شروع کیا تو بیت الخلاء میں گھنٹے پر بیٹھے رہتے ہیں. دوسرا بیچارہ پریشان ہے. یہ سفید آٹا، یہ آٹا تھوڑی ہے، گیہوں کا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تھے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر کہ اس وقت میں اس وجہ سے 2 بیماری نہیں ہوتی تھی، جیسے آج کل شوگر ہے اور قبضیت ہونی ہوتی تھی. اور سفید آٹا نقصان دہ ہوتا ہے. بھئی میرے آٹے کی دکان نہیں ہے آپ کہتے ہیں مولوی صاحب. تو بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ صحیح چیز کھائیے. کھجور آج بھی کہتے ہیں ڈاکٹر، اب ڈاکٹر لوگ کھانے لگے بھی. ڈاکٹر کہتے ہیں جتنی قسم کی وٹامنز ہیں، کیلشیم ہے، وہ کھجور کے اندر ہے. اور زیتون کے تیل کے اندر یا سرسوں کا تیل استعمال کریں. اسی طرح سے تلبینہ یا دلیا یا جو کا آٹا یا جو کھائے آدمی. ابھی ایک صاحب نے مجھے لا کے دیا تلبینہ، کیا مولانا آپ بتاتے تھے تلبینہ اب بازار میں بھی. اچھا دیکھا اس میں آپ جائیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.